बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए और नतीजा वो आया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। ये एक तज्ज़िया नहीं है, ये एक फ़ैक्ट इसलिए है कि इस पर तो ख़ुद जो शिकस्त यानी जो पीछे रह जाने वाली जमात है, शिकस्त खाने वाली जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी इस बात से इनकारी नहीं है। वो इसकी मुख्तलिफ तौजीहात बयान कर रहे हैं। कोई कह रहा है महंगाई की वजह से हार गए, कोई कह रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़ लड़ी थी इसलिए हार गए, कोई कह रहा है कि पीटीआई के अपने जो लोग हैं, मसलन पेशावर के मेयर का इलेक्शन इसलिए हार गए कि पेशावर के अपने जो पीटीआई के जो एमएनए थे वो ही जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जेयूआई के बंदे को सपोर्ट करे तो जेयू का बंदा जीत गया। मर्दान का मेयर जो है वो एएनपी का इसलिए बन गया कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुताबिक आतिफ खान जो वज़ीर हैं केपीके के सीनियर वज़ीर हैं वो जो है वो मकामी एमएनए एमपीएस को इत्तेमाद नहीं ले पाए। तो अलग अलग तौजीहात हैं, लेकिन वजह इकरार सब कर रहे हैं कि हाँ वो रिजल्ट्स नहीं आ सके जो आने चाहिए थे। और फिर इस पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी हतमन एक तबसरा फरमा ही दिया। इमरान खान साहब ने आज इस पर ट्वीट किया और ये कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये हमारी ये जो पहले मरहले में जो गलती तहरीक इंसाफ ने, ये इमरान खान साहब का ट्वीट, तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाब के पहले मरहले में गलतियाँ की और खुमियाजा भुगता। अब वो वजह भी बता रहे हैं आगे, कह रहे हैं गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कलीदी सबब था। इमरान खान साहब के ख्याल में सबसे जिसकी इंपॉर्टेंट रीज़न थी वो बैड सिलेक्शन थी। अब वो कह रहे हैं अब से मैं केपी के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीकी हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करूँगा। यानी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब ये नाउ इट हैज़ कम टू अ सिचुएशन जब मुझे खुद इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इसीलिए वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कोई और नहीं बल्कि मैं खुद जो अगला मरहला होना है उसमें इस सारी चीज़ों की निगरानी करूँगा। तहरीक इंसाफ मज़ीद क़ुव्वत के साथ उभरेगी इंशाअल्लाह, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। अब सूरत हाल अब तक की क्या है ये हम आपको ब्रीफली बताए थे और फिर ज़रा हम आगे मेहमानों की तरफ जाते हैं। और वो सूरत हाल यही के साथ अगर हम आपको क्विकली दिखा भी सकें तो टोटल 64 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए हैं, ये तहसील और यानी कि तहसील चेयरमैन वगैरह के। इन 64 में से जेयूआईफे जीती है 18, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है 14 और आज़ाद उम्मीदवार हैं 9। तहरीक इंसाफ 14, आज़ाद उम्मीदवार 9 और जमीयत उलमा इस्लाम जीती है 18। अब कल हमारे प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंग ये दावा कर दिया है अली अमीन गंडापुर साहब ने कि 2 दिन इंतजार कर दिया जिसमें से एक दिन गुजर गया। सबसे बड़ी जमात जब हतमी सारे रिजल्ट आ जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनेगी। यानी कि वो इन अदर वर्ड्स यही कह रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे और यूँ हमारा नंबर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आज की अगर रियलिटी देखें, आज की ये 14 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसमें सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार अगर चले जाएँ पीटीआई में या अक्सरियत में चली जाए तो बन जाएगी पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी। ऐसा होता है या नहीं होता वो हम अब देखते हैं। अब हमारे आज के जो मेहमान हैं वो दोनों बड़े रेलिवेंट शख्सियात हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली, और ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत अहम वजारतों को भी लीड किया है और इनका ताल्लुक़ है कोहाट से। कोहाट से बहुत आसानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनएशिप का इलेक्शन जीत गए थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब शहरियार आफरीदी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब इंटरेस्टिंग ये है कि कोहाट का जो मेयर है वो इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है और कोहाट का मेयर जमीयत उलमा इस्लाम का नुमाइंदा बनने के लिए जा रहा है। शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं। इस सारे बल्दियाती इलेक्शन में जो सबसे बड़ी कामयाबी तस्वर की जा रही है वो जाहिर है सूबाई दारुल हुकूमत है पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की 5 एमएनए की सीट से सारी की सारी पीटीआई की, पेशावर की 14 एमपीए की सीट से 11 पीटीआई की, बाकी 3 किसकी हैं? बाकी 3 एएनपी की हैं। लेकिन पेशावर का मेयर कौन मुंतखब हुआ है? जेयूआईफे के रहनुमा मुंतखब हुए हैं। इस रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया है कि ये क्या हुआ है। और तकरीबन इन्होंने लिए 62,000 वोट्स, मैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, तकरीबन 62,000 वोट्स, और पीटीआई ने लिए तकरीबन 50,000 वोट। यानी अच्छा खासा फ़र्क है, ये कोई क्लोज फाइट भी नहीं है पेशावर जैसे शहर का मेयर। तो वो जो इलेक्शन जीते हैं जेयूआईफे से, यानी कि ज़ुबैर अली साहब, वो भी हमारे साथ मेहमान हैं। मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला। शहरियार साहब अगर इजाज़त दें तो मैं ज़ुबैर साहब से ज़रा आगाज़ कर लूँ। एक तो आपको मुबारकबाद ज़ुबैर साहब, ये बड़ी कामयाबी है, ज़ाहिर है पेशावर के आप मेयर मुंतखब हुए हैं। मैं पहला सवाल आपसे मुतालिक डायरेक्टली नहीं है लेकिन आपकी पार्टी से मुतालिक है। देखिए शहरियार साहब कह रहे हैं उनका आवाज़ शायद साफ़ नहीं आ रही। ये आपको लगता है अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो कहा है ये डूएबल है कि बहरहाल मेयर का इलेक्शन आप जीत गए पेशावर से और बाकी जगहों से भी, पीटीआई एक भी मेयर का इलेक्शन नहीं जीत पाई,
لیکن آزاد امیدوار وہ کہتے ہیں ہم ملا لیں گے اپنے ساتھ، اور بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی بن جائے گی. یہ کوئی بہت ناممکن چیز تو نہیں آپ کے خیال میں، یا ناممکن چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پشاور کے تمام عوام کا، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ہماری سرپرستی سپورٹ کیا، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا، اقلیت برادری، خواتین و حضرات کا، خصوصاً میڈیا کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور اپنے بھائی شہریار بھائی کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، ویلکم بھی کرتا ہوں. یقیناً یہ ایک ہماری کامیابی الحمدللہ پشاور کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح اور اس طرح زبردست کامیابی تھی جو حضرت قائد محترم صاحب کے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی مسلسل جو 3-4 سال جد و جہد تھی، خصوصاً اس حکومت کی ناکام پالیسیوں کے خلاف، اس حکومت کی معیشت کن پالیسیوں کے خلاف، اور جو بھی علاقے کے مسائل کے حوالے سے، لاقانونیت کے حوالے سے، بد انتظامی کے حوالے سے، یعنی اگر اس فہرست کی طرف چلے جائے نا تو یقیناً عوام ان چیزوں سے دل برداشتہ ہو گئے تھے. عوام کو ایک تبدیلی اور عوام نے اپنے علاقوں کی ترقی چاہنی تھی، اور ان کو سوائے اپوزیشن کے اس میں اور کوئی صورت نہیں ملی. آپ کی میں تھوڑی تصحیح بھی سر کرتا چلوں کہ ہم نے 21 سیٹیں جیتی ہے، 18 ہاں جی وہ ظاہر ہے چونکہ الگ الگ جگہوں سے الگ الگ ریزلٹس آ رہے ہیں، اس لیے وہ جو آپ کا فگر 21 کا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کی بھی سیٹس اس سے زیادہ ہیں جو میں نے بتائیں. دوسری بات آپ نے آزاد امیدواروں کی تو ابھی 1 سال کا کم و بیش عرصہ رہ گیا، اور صوبے میں خصوصاً جو ٹرینڈ چلا ہے جمعیت علماء اسلام کی مقبولیت کی، جمعیت علماء اسلام پورے صوبے میں تمام اضلاع میں بالکل گراس روٹ لیول پر پھیل گیا. پہلے زبیر صاحب ذرا میرے اسپیسیفک سوال کا بھی اگر جواب دے سکیں بتائیے گا نا کہ آپ کو حیرت ہوگی اگر پی ٹی آئی وہ کر پائے جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ آزاد ہمارے ساتھ ہم ملا لیں گے تو سب سے بڑی پارٹی بن جائیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب پہ میں بات نہیں کروں گا، ہمارے بڑے ہیں ایک سر، میں تو ان کے بیان پہ، ان کی شخصیت پہ تھوڑی بات کرنے کا کہہ رہا ہوں، میں ان کے بیان پہ انہوں نے جو بات کی ہے تو ان کو خود اس چیز کا ادراک ہی نہیں اور نہ علم ہے کہ تحصیلیں کتنی ہیں اور میئر کتنے ہیں. پہلے تو ان کو ان چیز کا معلومات ہونی چاہیے، جہاں پہ وہ یعنی تحصیل اور میئر کی مطلب وہ اس کو ڈیفرنس کا پتہ نہیں ہے، ان کی سیٹس کا پتہ نہیں ہے کہ پورے کے پی میں میئر کی کتنے سیٹس ہیں. جی وہ یہی ہوا، میں کل ان سے بار بار پوچھتا رہا کہ میئر آپ کے کیسے زیادہ ہو جائیں گے، وہ کہنے لگے ہو جائیں گے. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ صحیح بات ہے کہ میئر تو ایک جیتا ہی نہیں پی ٹی آئی کا، تو کیسے ہوں گے؟ ان سے تو پاکستان اور صوبائی حکومت بھی اسی طرح چل رہی ہے کہ چل جائے گا. لیکن تحصیل کی حد تک بتا دینا کہ تحصیل کی حد تک یہ آزاد امیدوار شامل کر پائیں گے، ایسا نہیں ہو پائے گا. حضرت میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1 سال ان کی حکومت کا رہ گیا. خیبر پختونخوا میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام گراس روٹ لیول پر اتنی مضبوطی سے پھیلی ہے کہ عوام خود بخود آج بھی ہم سے تک، میں آپ کو یعنی دعوے سے کہتا ہوں کہ 6-7 آزاد ممبران نے ہم سے بحیثیت مجھ سے میئر کے طور پر رابطہ کیا، اور وہ خواہش مند ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شمولیت کر لیں فیوچر پراسپیکٹ کے حوالے سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تحصیل کے جو چیئرمین ہیں اس میں کم از کم 7 آپ کے ساتھ آ جائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں 7؟ انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ آئیں گے سر. آپ دیکھ لیں یہ ان کی طرح آپ کے پاس جو نتائج ہیں اس کے مطابق آزاد جیتے کتنے ہیں زبیر صاحب؟ آپ کے نتائج کے مطابق کس نے؟ آپ کے پاس جو نتائج ہیں؟ ہم نے 21 جیتے ہیں الحمدللہ. نہیں آپ نے 21 جیتی ہیں نا جو آپ رزلٹ بتا رہے ہیں اس کے تحت. اور پی ٹی آئی نے کتنی جیتی ہیں تحصیلیں؟ آپ نے 21 جیتی ہیں، پی ٹی آئی نے کتنی جیتی ہیں آپ کے نتائج کے؟ 16 ہے غالباً، 16 کے 17. اور آزاد کتنی ہیں؟ 10-11 ہے آزاد. ان 10-11 میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 ہمارے پاس آ جائیں گے، 7 انشاءاللہ آئیں گے. بادامی صاحب ایک کی شمولیت کر کے آپ کو ٹویٹ بھی بھجوائیں گے، واٹس ایپ بھی بھجوائیں گے. صحیح ہے. ان میں سے ایک نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، لیکن آپ 6-7 کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے ساتھ دوبارہ بھی. اب یہ شہریار آفریدی صاحب یہ بتائیے گا، یہ ٹھیک ہے اندرونی تنظیمی معاملات اور یہ سارا کچھ، لیکن یہ تحریک انصاف کو اکثر یہ ایشوز تو رہے ہیں نا، اس کا سامنا رہا ہے. لیکن اگر ایک پاپولیرٹی کی ویو چلتی ہے، خود عمران خان صاحب یہ کہتے رہے، آپ لوگ بھی کہتے رہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ کسی اور کا نہیں، عمران خان کا ہے. تو پارٹی جتنی بھی ڈیوائیڈ ہو گئی، بلے کا امیدوار تو ہر جگہ پہ ایک ہی تھا نا. تو اگر ووٹ عمران خان صاحب کا تھا تو پھر تو عوام یہ کہتی ہے نا کہ یار پارٹی کے بے شک 10 امیدوار کھڑے ہو گئے ہو، ہم ووٹ اس کو دیں گے جس کے ساتھ بلہ ہے، چونکہ بلے کا امیدوار وہ ہے جو عمران خان کا امیدوار ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیم بھائی. سر آپ کا شکریہ. وسیم بھائی، سب سے اصل چیز جو ہے جو پوری قوم کو سراہنی چاہیے کہ آج الحمدللہ چاہے وہ جے یو آئی ہے یا جتنے بھی پی ڈی ایم یا اپوزیشن پارٹیز ہیں،
الیکشن کے حوالے سے ایک چیز پہ متفق ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوا ہے. اگر یہ الیکشن کا رزلٹ کچھ اور ہوتا تو شاید آپ ان کے چہرے, ان کے بیانات اور ان کی سوچ اور فکر کچھ اور ہوتی. اب آتی ہے بات آپ کے سوال پہ, تو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ آؤٹ آف 64 تحصیلز 41 کے جو رزلٹ آئے ہیں اور جس طرح انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ 19 ہے اور پھر پی ٹی آئی کا بتا رہے ہیں کہ 17 ہے اور 12 جو ہے انڈیپینڈنٹ ہیں اور پھر پیپلز پارٹی 6, اے این پی 6, پی ایم ایل این 3 اور اسی طرح باقی جو پارٹیز نے لی ہیں. میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو آپ کے سوال کے حد تک دیکھیے جی, میں کوہاٹ کے پہلے کوہاٹ سٹی کی میں بات کروں گا. ہاں, چونکہ آپ وہاں سے ایم این اے اور آپ کے یہاں سے میئر ان کا آ گیا ہے, زبیر صاحب کا. آپ ہار گئے میئر کی سیٹ. بالکل, میں ایکسپٹ کرتا ہوں. ہم کبھی بھی لان تان یا بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے, لیکن ذرا میری تھوڑی سی آپ مجھے بولنے کا موقع دیں. بتائیں سر. کوہاٹ سٹی کے جو ٹکٹ کی بات ہے تو ٹکٹ سلمان شنواری صاحب کو ملا اور 8 لوگوں نے اپلائی کیا. 8 لوگوں میں ملک منصور, اسی طرح جو 27,000 ووٹ لیے تھے آفتاب عالم صاحب کا ڈسٹرکٹ ناظم, وہ بھی بہت سارے لوگ اس میں تھے. اس میں ایک شفیع صاحب تھے, شفیع جان, جو کہ ان کے والد صاحب نے بنیاد رکھی تحریک انصاف کی. انہوں نے آزاد الیکشن لڑا اور انہوں نے 26,000 ووٹ لیے. سلمان شہباز نے تقریباً 16,000 ووٹ لیے. تو یہ جب آپ دونوں میں لاتے ہیں تو 34,000 ووٹ جے یو آئی لے جاتی ہے. اور مجھ پر الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی, مجھے نوٹسز آئے کہ آپ نہیں جا سکتے. اور دوسری طرف سے میرے جو پولیٹیکل جو آرچ رائیول ہیں, جو جے یو آئی کے جو 2 دفعہ قومی اسمبلی کے گور سیف اللہ صاحب, وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے رہے. ایک تو یہ چیز. اچھا, لیکن شہریار بھائی یہ بھی ذرا بتا دینا, یہ جو پشاور میں جو یہ کوہاٹ میں آپ کے اپنے علاقے میں جو جیتی تو جے یو آئی ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں دونوں پی ٹی آئی کے تھے, لیکن آفیشلی جو آزاد امیدوار کھڑا ہوا دوسرے نمبر پہ وہ آیا یا بلے والا دوسرے نمبر پہ آیا؟ تو وہ دیکھیں 26,000 ووٹ لی ہیں شفیع جان صاحب نے, جو کہ تحریک انصاف کی بنیاد, اور جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان کو ٹکٹ نہیں ملا. اسی طرح تو سر یعنی بلہ تیسرے نمبر پہ آیا. اسی طرح میرے جو سب کو پتہ ہے نا کہ عمران خان کا تصدیق شدہ امیدوار وہی جس کے بعد بلہ ہے. بلہ تیسرے نمبر پہ آیا, آزاد امیدوار دوسرے نمبر پہ آیا. بے شک وہ آپ کی پارٹی کا تھا. ایک منٹ تحریک انصاف, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, 2018 کے الیکشن میں اور کوہاٹ کے میں قومی اسمبلی میں 84,000 ووٹ لیتا ہوں. 2 صوبائی کینڈیڈیٹس ہمارے ہارتے ہیں. اسی طرح آپ کرک کی مثال دیکھ لیں, شاید خٹک کتنے ووٹ لیتے ہیں, ہم صوبائی دونوں سیٹیں ہار جاتے ہیں. تحریک انصاف کے ورکرز کی آپ کو میں سوچ بتاؤں, تحریک انصاف کے ورکر جب تک پی ٹی آئی کا لائلسٹ نہیں ہوگا, بنیادی نظریے والے بندہ نہیں ہوگا, وہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے اس کے لیے. تو یہ ٹکٹ ایوارڈ کس نے دیے تھے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی تو میں کروں گا. ایک منٹ وسیم, کس نے ایوارڈ دیے تھے؟ وسیم ایک منٹ سنیں. وسیم لیٹ می اسپیک پلیز. یس سر. میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو میری بنیاد ہیں, عمران خان اور تحریک انصاف کی, انہوں نے مجھے آن مائی فیس کہا کہ جان عمران خان کی ہے, لیکن بلدیات میں ووٹ ہم پی ٹی آئی کے اس بندے کو دیں گے جن کو آپ لوگوں نے ٹکٹ نہیں دیا. اب دیکھیں ایک سوچ جو پنپ رہی ہے, اور تحریک انصاف کے لیڈر کیا کہتے ہیں کہ اپنے حق اور سچ کا ساتھ مت چھوڑو. تو ورکر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے, عمران خان چیئرمین تحریک انصاف نے, ان کو پہلے دن سے کہا کہ آپ نے بات پہنچائی نہیں تھی عمران خان صاحب کو کہ سر جان اللہ کو دینی ہے, لیکن یہ فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جان عمران خان صاحب آپ کے لیے قربان ہے, لیکن یہ کہ آپ اس کو ٹکٹ دلوائیں کہ جو لویلسٹ ہے, چونکہ لوگ مجھے خود کہہ رہے ہیں کہ جان عمران خان کی ہے لیکن ووٹ اس کا ہے جو لویلسٹ ہے. دیکھیں میں نے پرائم منسٹر کو, چیف منسٹر کو ان ٹائم, ایون میں نے سیف اللہ نیازی صاحب کو انٹیمیٹ کیا تھا, سب چیزیں بتائی تھی. اب بات آتی ہے کہ کوہاٹ کے 2 باقی تحصیلیں ہیں, دونوں میں پہلے یہ بات بھی تو مکمل کریں نا, دوسرے میں غزل آپ نے چھیڑی ہے, اس کا تو مقطع کر کے اس کو مکمل کریں نا. وہاں سے پھر کیا جواب آیا جب آپ کہہ رہے ہیں میں نے بیفور ٹائم, ابھی نہیں کہ ہار گئے اس لیے, بیفور ٹائم بتایا تھا کہ سر یہ لویلسٹ کو ٹکٹ دیں تو جیتے گا, لوگ کہہ رہے ہیں ورنہ ووٹ نہیں دیں گے, تو انہوں نے کیا کہا, آپ کو کیا جواب آیا وہاں سے؟ دیکھیں
میں نے دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہیں یہ کام ہمارا تھا, ہم نے ان پر ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالنا تھا, لیکن جب یہ چیز کھل کے سامنے آئی تو then I had to share it with پرائم منسٹر صاحب. میں نے ان کو بتایا اور یہی آج کی جو ان کی ٹویٹ آئی ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے اور ایک کنفیشن ہے کہ جی ٹکٹ صحیح الاٹ نہیں ہوئے. اور دیکھیں تو شہریار صاحب ابھی ٹکٹ الاٹ کرنے کی فائنل اتھارٹی کون تھا یہ تو بتا دیں مجھے, کس نے ٹکٹ الاٹ کیے؟ دیکھیں ٹکٹ الاٹ کرنے کی فائنل اتھارٹی obviously وہ تمام کی سٹیک ہولڈرز ہیں جو وفاق اور صوبے میں بیٹھے ہیں, ان کی مشاورت سے یہ ٹکٹ دینے تھے. بدقسمتی سے میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں, بدقسمتی سے ان لوکل گورنمنٹ الیکشن کو سیریس نہیں لیا گیا. یہ الارمنگ بیلز ہیں, یہ ہمارے لیے اللہ نے ہمیں ایک میسج, انڈائریکٹ میسج ہے کہ put your house in order, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ ریزلٹ دیکھیں گے. اوورآل آپ ریزلٹ ٹرن آؤٹ دیکھیں, کوہاٹ پی ٹی آئی 3 تحصیلوں میں 72,000 ووٹ لیتی ہے, جے یو آئی 51,000 ووٹ لیتا ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی اپنے خلاف لڑی اس لیے ہمارے, ادروائز یہ پورے جنوبی اضلاع میں دیکھ لیں. زبیر صاحب یہ بتائیں, زبیر صاحب یہ تو ایک فیکٹر بہرحال ہے نا, زبیر صاحب یہ جو فیکٹر بتا رہے ہیں وہ بہرحال ہے تو صحیح نا کہ پی ٹی آئی کی, اس میں پی ٹی آئی is to be blamed, no one else but PTI is to be blamed for this. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے نا, جس طرح نام لے کے بتا رہے ہیں کہ مسٹر اے مسٹر بی دونوں پی ٹی آئی کے, ایک کو ٹکٹ نہیں ملا وہ آزاد کھڑا ہو گیا, ایک کو ٹکٹ مل گیا, دونوں کا ووٹر بیس پی ٹی آئی کا ہی تھا, ووٹ ڈیوائڈ ہو گیا, تیسرا بندہ جیت گیا. ایسا اکثر جگہوں پر ہوا تو ہے, اور ایسا جے یو ایف اے کے ساتھ نہیں ہوا, جو کہ اچھی بات ہے کہ آپ کا یعنی تنظیمی ڈھانچہ مضبوط تھا. لیکن اس کا مطلب اس ہار کا تعلق صرف ان کے ان پاپولر ہونے سے نہیں ہے بلکہ تنظیمی خامیوں سے بھی ہے, جس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. زبیر صاحب بادامی صاحب دیکھیں, ان کی تو جماعت کی اندرونی بات ہے, میں تو اس پہ کچھ بات نہیں کرنا چاہتا, اور نہ مجھے حق حاصل ہے بحیثیت ایک ادنا کارکن کے. میں تو ان کی شکست کے اسباب اور آپ کی جیت کے اسباب کے طور پہ اس کو گنوا رہا ہوں. بتا رہا ہوں نا حضرت, ہاں تو بتا رہا ہوں نا, حوصلہ کرے سر. دیکھیں ہر ایک کارکن اپنے جماعت کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے, اور کارکن اپنے قائد کے آواز پر لبیک کرتا ہے. ابھی یہ خود دیکھ لے کہ ان کی مطلب اور قائد کے یعنی ان کا جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس میں کس چیز کا تضاد ہے. ہمارے بھی لوگ خواہش مند ہوتے ہیں, ٹکٹوں سے پہلے لوگ اپلیکیشنز دیتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, پر جب اوپر ہیڈ سے ایک ٹکٹس تقسیم ہو جائے تو چاہے جو راضی ہو یا ناراض ہو تو وہ پھر جماعت کی نظریے پر کام کرتے, جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرنے کے لیے مطلب اپنی تگ و دو یوز کرتے ہیں. جب لوگوں میں اتنی تنگ نظری آ جائے کہ میری خواہش کے مطابق ٹکٹ نہیں دیا تو میں پارٹی سے جاتا ہوں, تو یہ تو مفادیت کی بات آ جاتی, پھر تو نظریات نہیں ہوتے نا. تو الحمدللہ ہمارا جماعت سر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت واحد جماعت ہے جس کا ورکر اتنا تگڑا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, چونکہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ جو اوپر والے نے کہہ دیا وہی ہے. اگر لیڈر کا فیصلہ بھی اچھا نہیں لگے گا تو ورکر ریاکٹ کرتا ہے. تگڑے تب ہوتے جب یہ 64 سیٹوں میں سے 50 سیٹیں جیتے, پھر پتہ لگتا کہ تگڑے کہ نہیں. اچھا مجھے میں شہریار صاحب جواب دیجیے گا, ایک چھوٹا سا مجھے بریک لے لینا تاکہ پھر ہم یہ مسلم لیگ نون کا بھی اس میں اوپینین لے لیں گے امیر مقام صاحب سے جو کہ پی ایم ایل این کے ہیں آپ کے رہنما. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. امیر مقام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, ہمارے ساتھ جے یو ایف اے کے پشاور کے میئر ہیں, کوہاٹ سے پی ٹی آئی کے ایم این اے, اور اب امیر مقام صاحب. امیر مقام صاحب آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو گیا, یہ تو مطلب اٹ از آل مولانا صاحب ورسس پی ٹی آئی, اے این پی کا بھی ایون مردان میں میئر آ گیا, تو آپ کدھر ہیں؟ یہ تو بات پھر سے اسٹیبلش ہو گئی کہ جناب جو کہ پی ٹی آئی والے کہہ بھی رہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں نا یہ صوبے کی پارٹی ہے, پی ٹی آئی کی چاروں صوبوں میں روٹس ہیں, یہ صوبے کی پارٹی ہے پنجاب کی. مجھے ذرا سن لو نا, پہلے تو میں یہ زبیر صاحب جو آپ کے ساتھ ابھی موجود ہے پروگرام میں اس سے شروع کروں گا کہ یہ پی ملنا اور جے آئی کا مشترکہ امیدوار ہے, اور جتنی محنت تو ان کی پارٹی نے کی اتنی ہم نے بھی کی اور اس کو جتوا دیا پشاور کا سب سے بڑا مارکہ ان بلدیات میں. تو اچھا زبیر صاحب آپ مولانا صاحب کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی بھی امیدوار ملنا اور جے آئی کا مشترکہ ہے. میں نے بھی اس کے لیے اتنے جلسے کیے جو اس نے خود کیے. نمبر 1 یعنی پی ڈی ایم جیتی ہے, پی ڈی ایم جیتی ہے. نہیں آپ بات سنیں, اس کی بات میں کرتا ہوں خاص کر پارٹیکولرلی جو پشاور کی سیٹ ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے
ہمارے پی ملن کے بارے کہہ دیا تو پی ملن میں اب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 جو ہماری وہی پارٹی کی سیٹیں اور ایک کمال شاہ نام ہے ہمارا صدر بنو سے، مگر ٹیکنیکل بنیادوں پر اس نے پہلے ٹکٹ کسی اور کو دی اور پھر ویسے کاغذ جمع کر دیے، وہ لڑا تو وہ بھی جیتا ہے۔ ہمارا صدر پی ملن کا 4 ہو گئے اور ایک ہری پور سے بھی ہمارا جو بندہ جیتے، سمی 5 سیٹیں ہم نے پی ملن نے ابھی حاصل کیے 5 سیٹیں۔ یہ سارے شیر کے نشان والے ہیں، اس میں کوئی آزاد بھی ہے؟ یہ 5 جیتے یہ شیر کے نشان پہ لڑے یا ان میں آزاد بھی ہیں؟ جی جی نہیں، یہ ایک جو پی ملن کا صدر ہے بنو سے، کمال شاہ نام ہے، نام بھی سنے کمال شاہ، پہلے اس نے ٹکٹ کسی اور کو دی تھی، کاغذ خود بھی جمع کیا تھا، بعد میں اس طرح کنسنسس ہوئی نہیں کہ اس کو لڑنا چاہیے، وہ لڑا اور جیتا تو ہمارے پارٹی کے صدر 4 ہو گئے، اور ایک ہماری کوئی اسی طرح دو بندے کھڑے ہو گئے، وہی سمی امیر صاحب پھر اس حساب سے تو پی ٹی آئی بھی جیتی ہے نا، بابر نواز کا بھتیجا امیر مقام صاحب تو 5 ہو گئے۔ جب یہی منطق، جب یہی لاجک شہریار آفریدی صاحب کی پارٹی دے رہی ہوتی پھر اس کو بھی مانے نا، وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں ہم آپس میں لڑے اور کئی جگہ ہمارے بندے جیتے ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت۔ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ملن کی بات سنے بادامی صاحب، پلیز ذرا مجھے 2 منٹ دے رہے کہ یہ بات میں کلیئر کرو۔ یہ آپ کے ساتھ زبیر صاحب بھی ہے اور شہریار صاحب بھی ہے، ہر ایک کے اپنے پاکٹس ہوتے ہیں، اپنے علاقے ہوتے۔ پی ملن ہزارہ میں آپ کو پتہ ہے ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے، ابھی بھی جتنے ہمارے پارلیمنٹری ہے وہی سے، اور ہماری سوات شانگلہ اور اس ریٹ میں ملاکنڈ ڈویژن میں جو میرا بھائی شہریار صاحب کے ساتھ بھی وہی شانگلہ سے اس سے، تو اس میں ابھی انتخابات ہوئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ فیز رہیں گے، دوسرے فیز۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ان علاقوں میں اگر آپ ہماری یہ موازنہ کریں کہ پی ملن نے 2015 کے بلدیات میں کتنے سیٹیں لی تھی، تو 2015 کی بلدیات میں ہم نے ان پورا 17 اضلاع سے صرف 1 سیٹ لی تھی تحصیل کی۔ اگر آپ پھر 2018 پر آ جائے کہ 2018 کی جنرل انتخابات میں پی ملن کو ان 17 اضلاع میں سے کیا ملا تھا، تو ایک ایم پی اے کی سیٹ ملی تھی، ایم این اے کی کوئی نہیں، اور ایم پی اے کی ایک سنگل سیٹ ملی تھی، بقیہ جو بھی ملے دوسرے جو بعد میں آئیں گے۔ ابھی جو ہم نے تو گین کیا 5 گنا، آپ کہہ رہے ہیں 1 سے 5 ہو گئے ہم، ٹھیک ہے اوکے۔ اگر آپ ووٹ بینک کو دیکھتے ہیں، ووٹ بینک کو پلیز یہ سن لیں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، شہریار صاحب بیٹھے اس کو حلقے دی معلوم ہے، فار ایگزامپل میں ایک سوابی کا مثال آپ کو دیتا ہوں۔ سوابی میں ہمارا وہی N18 19 2 حلقے 38,000 ووٹ ہم نے لیے تھے 2018 میں، ابھی 71,000 دیے۔ اس طرح پشاور میں دوسرے جگہوں میں تو ہمارا ووٹ بینک زیادہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اس پوائنٹ میں آنے دیں، ٹھیک ہے۔ پی ملن کدھر نظر آئی؟ پی ملن میں ٹھیک ٹھاک نظر آئی، ہم نے صحیح۔ تو شہریار صاحب اس کا مطلب یہ وہ امیر مقام صاحب، شہریار صاحب ٹھیک ہے ٹھیک، شہریار صاحب امیر مقام صاحب اپنی پارٹی کا بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا یہ بلے کے علاوہ سب کا ہی ووٹ بڑھا ہے کیا؟ بلے کا ووٹ گرا ہے، باقی شیر کا ووٹ بھی بڑھ گیا، کتاب کا ووٹ بھی بڑھ گیا، یہ کیا ہوا ہے پھر؟ دیکھیں وسیم بھائی، کوہاٹ کے 2018 کے الیکشن میں پی ایم ایل این نے کوئی 45,000 ووٹ لیے تھے۔ اس دفعہ 2 تحصیلوں میں، ایک میں 4,500 ووٹ لیے ہیں اور اگلے میں بھی 4,000، تو 8,500 ووٹ لیے ہیں۔ اگلے تحصیل میں ان کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا۔ 2 تحصیلیں، ایک تحصیل گمبٹ، ایک تحصیل لاچی، ایک میں سٹنگ ایم پی اے ہے پیپلز پارٹی کا امجد آفریدی جو عباس آفریدی کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ایک پی ٹی آئی کے ورکر سے آ رہا ہے اور 2,000 سے زیادہ مارجن سے آ رہا ہے۔ دوسری طرف جے یو آئی کا سٹنگ ایم پی ہے میجر شاداد، اس کا بھائی کھڑا تھا، اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ آئی ہے، لیکن جو جیتا ہے احسان، وہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا، وہ بھی ٹکٹ کی وجہ سے ناراض تھا۔ اور ایک ویمن پولنگ سٹیشن جس کی 1,500 سے 2,000 ووٹس ہیں، اس پہ ری پولنگ ہونی ہے، تو 793 لیڈ ہے اس وقت آزاد کینڈیڈیٹ کی اوور پی ٹی آئی۔ میں صرف آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جی so you are confident کہ اب عمران خان صاحب let's not get into tech۔ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، ہم اس کو بہت لوکلائز سطح میں نہیں جاتے ہیں، چونکہ مجھے اگر بات کرنے دیں گے، بتائیں جی لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ٹیکنیکلٹیز۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کی بنیاد خیبر پختونخوا ہے۔ اس الیکشن میں یہ سمجھیں کہ نااہلی ہماری ہے، ہم نے وہ جو طریقہ جو
ایک پولیٹیکل ورکر کا یا سیاسی پارٹی کا کہ ریچ آؤٹ کرنا ہے گراس روٹ لیول پہ, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے اس کو ترجیح نہیں دی. اللہ نے ہمیں 2021 کے فرسٹ فیز کے الیکشن میں ایک سبق سکھایا. فیز 2 میں آپ دیکھیے گا یہی پارٹی آپ دیکھیں, یہ انڈیپینڈنٹ جو جیتے ہیں, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, میں وقت سے پہلے بات نہیں کر رہا. انشاءاللہ العزیز تحریک انصاف کو یہ ساری پارٹی, اور ایک چیز اب اور کھلائی ہے, پہلے تو زبیر بھائی کو مبارک, لیکن ابھی پشاور یہ جیتے ہیں تو بھی پی ڈی ایم تمام پارٹی ہے. جب پارٹی اپنے نظریے پہ کمپرومائز کریں ان کے وہ اپنے وجود ختم ہو جاتے ہیں. مزہ تو تب آتا ہے کہ یہ آپس میں مل کر اکیلے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرتے. تو یہ ساری پارٹیاں مل کے عمران خان کے خلاف ایک ہوئی ہیں, پھر بھی ہمیں نہیں ہرا سکتی. انشاءاللہ ہماری نااہلی ضرور ہے. میں کنفیشن کرتا ہوں کہ ہم نے ٹکٹ صحیح نہیں دیے, انہوں نے کچھ اچھا نہیں کیا, ہم نے برا کیا ہے. لیکن مجھے یہ ہماری نااہلی ہے, میں کنفیشن کر رہا ہوں. نہیں, مجھے شہریار صاحب تو خود اس کی پارٹی اتنے اچار کے ساتھ مل کر, اور گورنمنٹ بھی یہ کر رہی ہے, اور الیکشن بھی جب لڑ رہے تو ان کے نظریات ایک 180 ڈگری پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ابھی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے اور الیکشن جب لڑتے تو وہی بھی. مگر سمپل بات یہ, اس کی زیادہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں. میں بھی کیا کہوں, شہریار صاحب کیا کہا, دوسرا کیا کہا, مگر اگر آپ وہی اونٹ نکالے کہ پیٹ کو, یہ پہلے اونٹ بھی پیٹ کو پڑے, عمران کو پڑے, اس میں کوئی شک نہ. مجھے کر لینا چاہیے لوگوں نے صرف بیٹ ڈھونڈا اور کہتے, لیکن اب دوسرا مرحلہ بھی امیر مقام صاحب, اب دوسرا مرحلہ بھی زیادہ دور نہیں ہے نا. 2018 میں بھی بیٹ کو دیا. اب دیکھتے ہیں میدان بھی حاضر ہے. بیٹ کی اونٹ نکالے اور ابھی نکالے کہ اس کی میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. کوئکلی کہتے ہیں, پھر میں نے زبیر صاحب کی طرف جانا ہے. سمپل بات ہے, ٹھیک ہے جی جی شہریار صاحب, میں نے زبیر صاحب کی طرف جانا. پی ٹی آئی نے 24.21% ووٹس لی ہیں اور جے یو آئی نے 23.36% ووٹس لی ہیں. ہم پارٹی تقسیم ہونے کے باوجود ہماری پی ٹی آئی کے ووٹ جے یو آئی سے زیادہ ہیں. نہیں, یہ جو آپ فگر اور یہ پل ڈیٹ کی فگر آپ کو میں دے رہا ہوں, یہ جو آپ پل ڈیٹ کی احمد بلال محبوب صاحب, یہ جو آپ 24% بتا رہے ہیں, یہ بلے کا بتا رہے ہیں, ہم نے آزاد امیدوار ملا کے تو نہیں بتا رہے. کے پی کے میں جتنے ووٹ کاسٹ بلے کا بتا رہا ہوں, آزاد کا نہیں بتا رہا ہوں. جبھی آزاد بھی ملانے پی ٹی آئی جن کے ووٹ, جن کو ٹکٹ نہیں ملا, تو یہ انشاءاللہ یہ مقابلہ ہمارا نہیں کر سکتے. Their days are gone. یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے, اس کا ہمیں نقصان. 2023 بھی یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ فیوچر belongs to پی ٹی آئی نے عمران خان. چلو جی زبیر صاحب, ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگلا مرحلہ ہونے والا ہے ظاہر ہے کچھ عرصے میں, اور اس میں وہ کم بیک کریں گے اور شاندار انداز میں کم بیک. مبارکباد بھی دے دی, اور مبارکباد آپ کو دے دی, مبارکباد آپ پلیز وصول کریں. اور باقی اب یہ بات تو ٹھیک ہے نا, یہ تو امیر مقام صاحب نے جب کہا, اس اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ یہ صرف یہ جے یو آئی کی کینڈیڈیٹ نہیں تھے, بلکہ نون نے بھی اتنی محنت کی ہے آپ کو منتخب کروانے کے لیے جتنی جے یو آئی نے کی ہے. تو سر آپ تو پی ڈی ایم کے امیدوار تھے نا, تو آپ 9-10 جماعتوں کے امیدوار تھے, اور پی ٹی آئی آپ نے ابھی کہا ہے نا, امیر مقام صاحب آپ نے تو کہا کہ ہمارے بھی امیدوار تھے, پی ڈی ایم تو سارے 8-9 جماعت ہیں نا, یا نہیں ہے؟ اور باقاعدہ سارے خود نے ایم پی اپنی جگہ لڑ رہے تھے, پیپل پارٹی اپنی جگہ لڑ رہے تھے, جماعت اسلامی اپنی جگہ لڑ رہے تھے. ایم پی اور پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں نا, یہ پارٹیاں تو نہیں ہے نا پی ڈی ایم میں. جی زبیر صاحب, تو آپ تو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے نا زبیر صاحب, یا نہیں تھے؟ بادامی صاحب 1-2 منٹ دے دو, سر یہ ہمارے بڑے بھی ہیں دونوں حضرات, تو کم از کم مجھے ذرا تحمل سے سن لے, خاص کر شہریار بھائی. جہاں تک انہوں نے بات کی نا کہ اللہ نے ہمیں سبق سکھائے, تو اللہ سبق سکھاتا ہے اسباب کے دائرے میں. الحمدللہ ان کے لیے ہم ایک سبب بنے ان کو سبق سکھانے میں, پی ٹی آئی کو. اور جس طرح اس بلدیاتی الیکشن میں ہم نے 21 سیٹیں حاصل کی, انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ جو الیکشن ہے جرنل, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا سبق سکھائیں گے کہ پوری صوبے کو انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے. دوسری بات, شہریار بھائی نے مبارکباد بھی دی اور ساتھ میں مطلب وہ تھوڑا سا نفرت کا اظہار بھی کیا. اصولی تو ہو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہمارا مطلب میٹروپولیٹن کا میئر آ گیا, ہم سرپرستی کریں گے, تعاون کریں گے, لوگوں کو جو میونسپل سروسز پرووائڈرز ہے اس میں ہم ان کا فل فلج سپورٹ کریں گے. تو الٹا یہ مطلب کہہ رہے کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے, اور ہم نے حضرت میں تا الیکشن تک جماعت کا اور مسلم لیگ نون کا اور قومی وطن پارٹی کا, اے این پی نے اپنا الیکشن لڑا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن لڑا ہے. ٹھیک ہے جی, بس پی ڈی ایم میں تو یہ اب ہم ہے, مسلم لیگ نواز ہے, قومی وطن پارٹی ہے.
الیکشن تک اگر ہم یہ ایک کنسیپٹ عوام کو بھی دے دے اور عوام کے ذہنوں میں بھی فیڈ کر دے اور خصوصاً یہ سربراہان بھی اپنے ذہنوں میں ڈال دے کہ نظریاتی یا الیکشنوں تک جماعتی بنیادوں پر ہوتے پھر عوام کا نمائندہ عوام کا ایسٹ ہو جاتا ہے، قوم کا ایسٹ ہو جاتا ہے. شہریار صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایسٹ کے ناطے ہم نے پھر عوام کی طرف کام کرنا ہے، پھر ان چیزوں سے ہم نے ان تک نظری سے ہٹ کے جانا ہے. یہ آپ شہریار صاحب اس پہ آپ کوئی کامنٹ کیجیے گا. آپ کا یعنی آپ کا پورٹ فولیو ایک فیڈرل منسٹر کے برابر ہے، آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بڑا امپورٹنٹ یہ پوسٹ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ڈسپائٹ آل دی پولیٹیکل ڈفرینسز ناؤ دا ریالٹی از کہ وہ جیت گئے، پشاور کے وہ میئر ہیں. اور ظاہر ہے یہ ہم سندھ میں اس کو بڑا سفر کرتے ہیں اس کو کہ اگر لوکل اور پروونشل گورنمنٹ کی نہیں بنتی تو عوام کا بیڑا غرق ہوتا ہے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ. تو آپ یہ یقین دلاتے ہیں کہ بھائی پشاور کے لوگوں نے ہماری غلطیوں کی وجہ سے صحیح، لیکن اب میئر ہے جے یو ایف اے کا، میئر ہے زبیر صاحب، ہماری پروونشل گورنمنٹ ان آل آر کیپیسٹی ہم سپورٹ کریں گے تاکہ لوگوں کی بہتری ہو، یا آپ کہیں گے کہ نہیں ہم تو فنڈ نہیں دیں گے ان کو؟ ایک طرف وہ احکامات ہیں جو رب اور رب کے محبوب کے ہیں، دوسرا جو میرے ملک کے جو قانون ہے، آئین ہے، اور اس کے بعد میرے پارٹی کا جو منشور ہے، میرا لیڈر کا پوائنٹ آف ویو ہے، جس کو رب عزت دے اس کو عزت دینا ہم پر فرض ہے. آج یہ کنفیشن یہ کر لی ہے کہ قومی وطن پارٹی اور پی ایم ایل این نے ان کو سپورٹ کیا، یہ جیتے ہیں، میں نے مبارکباد دی ہے. تھرڈ ٹیئر لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے. جمہوری رویے دن بدر بہتر ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے. اصل چیز ہے کیا کہ آج الیکٹورل سسٹم آج الیکٹورل سسٹم ہے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، اور پھر خاص کر تھرڈ ٹیئر لوکل گورنمنٹ کے لیے تمام چاہے جس پارٹی کا ہو وہ عوام کو فیسیلیٹیٹر بننے کے لیے اس کو ریاست کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر اصل چیز کیا ہے کہ خدا کے لیے یہ سوچنا ہو کہ اس نے مجھے ووٹ دیا ہے تو اس کو گلی بناؤ، اس کے لیے نہ بناؤ، اس کو سہولیات دو، اس کو نہ دو. یہ جو تنگ نظری ہے یہ نکلنی چاہیے. لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ بات، ایک چیز جب ہم بات کرتے ہیں تو حقائق اور دلیل کی بیس پہ کریں گے. وسیم صاحب میں ایک منٹ وہ کمپلیٹ کر لیں. نہیں تو شہریار صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ آپ کی طرف سے کلیئر میسج ہے نا کہ آپ ان کے فنڈز تو نہیں روکیں گے نا؟ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی آپ کی سائٹ سے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے دیکھیں کوہاٹ از آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ. کوہاٹ میں آپ سے مراد ہے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت، وہ پیپلز پارٹی کا ہے چاہے جی آپ سے مراد پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کا ہے. میں صرف ایک صوبائی حکومت ان کو رائلٹی میں، ان کو پروڈکشن بونس میں، ان کو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی میں، اس کے علاوہ ان کو ترقیاتی کام بھی دیے جاتے ہیں. یہ تو پرویز خٹک صاحب بھی دیتے تھے. اصل چیز ہے کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ خدا کے لیے آج مجھے ایک چیز افریدی صاحب ابھی آپ سارے پوزیشن کو بھی دے رہے ہیں نا. امیر مقام بھائی، آپ عمر آپ کے چھوٹے بھائی میرے بھائی ہیں، آپ میرا چھوٹا بھائی آپ کے ساتھ ہے. 3.5 سال میں 3.5 روپے فنڈ بھی نہیں دیا اور یہ کہتا ہے کہ دینا چاہیے. کدھر دینا چاہیے؟ 5 سالوں میں 2013 سے 18 تک نواز شریف نے 1 روپیہ نہیں دیا تھا کوہاٹ کے لیے، لیکن ہم نے پروڈکشن بونس، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی رائلٹی میں دی ہے. سب کچھ اس کے بند کیے تھے. یہ پرویز خٹک صاحب کی جب دور تھی 2015 میں بلدیات ہوئے، اور میں آپ کو یہ بات ہمارے لوگ تھے، اس کے سارے زبیر بھائی کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ ان کے والد صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، تو یہ پیسے کدھر لگائے؟ 20 کروڑ روپے پیسوں سے ووٹ دیے. یہ میں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی، یہ زبیر بھائی سے پوچھیں. 20 کروڑ روپے. یہ بریک مجھے لینے دیں زبیر صاحب، پھر یہ 20 کروڑ کا قصہ تو بتائیں. یہ کس کو دیے ہیں؟ یہ کہاں سے آئی یہ پیسے؟ یہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے؟ بہت سارے ہوتے ہیں، مطلب صفر بھی اتنے سارے آ جاتے ہیں. 20 کروڑ روپے کا سوال پوچھتے ہیں، بریک کے بعد پوچھتے ہیں. 20 کروڑ. خوش آمدید کہتے ہیں. کنکلوڈ کرتے ہیں. ذرا یہ بتا دیں زبیر صاحب، یہ کیا 20 کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کے والد صاحب کے بیان کا حوالہ دیا شہریار آفریدی صاحب نے. یہ کیا کتنا پیسہ لگایا الیکشن میں آپ نے؟ وسیم بادامی بھائی، الیکشن کے پروسیس پر جو حکومت کا پیسہ لگتا ہے تو وہ عوام کا پیسہ ہے، وہ کسی کی ذاتی جاگیر یا نہ پی ٹی آئی کی اور نہ ہماری ہے. یہ جو پیسہ لگا تو والد صاحب نے اس وقت
انتظامیہ کو یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے 16 گھنٹے پہلے ٹپے لگانے تھے تو پھر اس الیکشن سٹی میئر کے پروسیس کے الیکشن پر 20-30 کروڑ روپے کیوں حکومت نے لگائے؟ یعنی وہ تو obvious بات ہے عوام کا پیسہ تھا نا، عوام کا اس پہ یعنی عوام کے ڈاکے پہ لگ رہا تھا. تو کم از کم ان کو یہ میسج دینا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اتنے ہیکٹک پروسیس سے پیسہ بھی لگا کے، انتظامیہ کو بھی لگا کے، تمام سٹاف کو بھی لگا کے، دن رات محنت مشقت کر کے، لوگوں کو بھی وہ کر کے اگر 16 گھنٹے پہلے ٹپے لگانے تھے تو پھر الیکشن آپ لوگوں نے کیوں کرانے تھے؟ تو اس کانٹیکسٹ میں والد صاحب نے انتظامیہ کو یہ بات کی تھی. آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے اس الیکشن میں کیمپین میں؟ ہمارے تو کارکنوں نے لگائے ہیں، ہم کدھر پیسے لگاتے؟ کتنے لگائے ہوں گے کارکن؟ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، کارکن لگتے، کارکن کام کرتے، کارکن تک وہ دو کرتے ہیں. کتنے لگائے اندازاً کتنے پیسے لگائے؟ جماعت والے بتائیں ایک حساب اندازہ تو ہوگا نا، کتنے پیسے لگے ہوں گے آپ کے؟ میں نے 50,000 روپے فیس جمع کیے. نہیں، آپ کے الیکشن پر خرچہ کتنا آیا ہوگا جو کارکنان وغیرہ نے لگایا، کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ ہم نظریے کی بنیاد پر الیکشن کرتے ہیں سر، لیکن جو بینر لگتا ہے وہ تو نظریے سے بینر نہیں لگ جاتا نا، پیسے سے کارکن لگاتے، سپورٹرز لگاتے ہیں، ویل وشرز لگاتے ہیں. تو آپ کے اور وہ لوگ لگاتے جو ضمیر کی آواز پر لبیک دیتے ہیں. تو اندازاً پیسہ کتنا لگا ہوگا یہ تو بتا دیں اندازاً کارکنان. الیکشن کارکن کرتا ہے، کارکن اپنی تگودو کرتا ہے، اور ضمیر جن کے مطلب جاگے ہوتے ہیں نا تو وہ اگلوں کو اس صورت میں کامیاب کراتے تاکہ پشاور کے لیے کوئی کام ہو جائے. اور میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو بشمول ان کی بھی اگر جماعت کے لوگ تھے ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں، عوام کا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری سپورٹ اور تعاون میں بھرپور حصہ لیا. میں کوئی اخوان المسلمون کے کارکنان کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں، جے یو ایف اے کا پوچھ رہا ہوں کہ ان کے آپ کے کارکنان نے تقریباً کتنا پیسہ لگایا. یہ جو ویڈیو میں نے شیئر کیا، آپ یہ وسیم بھائی یہ ویڈیو چلائیں نا، اس میں ان کے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. وہ عوام کو قوم کو آپ کی 20 ویڈیوز پڑی ہے حکومتی ذمہ داران کی. یہ ویڈیو بہت جو اس کا جواب دے دیں ذرا زبیر صاحب، دکھائیں کیا کہہ رہے ہیں ان کے والد صاحب. یہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں والد صاحب زبیر صاحب؟ الیکشن پروسیس کی بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھو اس پہ عوام کا 20 کروڑ روپے سے زیادہ لگا ہوگا حکومت کا. تو اسی کنٹیکسٹ میں بات کریں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ٹپے لگانے تھے 16 گھنٹے پہلے، یعنی اس ویڈیو میں آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر الیکشن پروسیس کیوں کیا؟ اس ویڈیو میں آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 20 کروڑ روپیہ لگا دیا اس الیکشن میں، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں لگا، یہ تو ان کی ذاتی کوئی وہ نہیں ہے، عوام کا پیسہ لگا ہے، الیکشن پروسیس پہ لگا ہے. عوام کا پیسہ کس نے لگا دیا؟ پی ٹی آئی نے لگایا نا. اور صوبے میں کس کی حکومت ہے؟ حضرت الیکشن کمیشن کے تھرو لگا ہے، پرنٹنگ کی مد میں، اسٹاف کی مد میں، پولنگ سٹیشنز کی مد میں، لوگوں کو مطلب ٹرانسپورٹیشنز کی مد میں، یہ جو بیلٹ باکسز تھے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں، ٹریننگ کی مد میں، یہ پورا سارا کاسٹ ہے نا جی، وہ اس کا عوامی کا خرچہ تھا. تو وہ یہ آپ کے والد صاحب اس ویڈیو میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں الیکشن اگر اس طرح ٹھپے شپے لگانے تھے تو الیکشن پروسیس پہ اتنا روپیہ جو کہ تقریباً 20 کروڑ بنتا ہے اس کو خرچ کرنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ یہ کہہ رہے ہیں عائشہ بس یہی بات تھی. خدا کا واسطہ آپ امیر مقام بھائی سے پوچھ لیں، خدا کا واسطہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یار امیر مقام سے میری مشکل حل کر رہے ہیں، پشتونی مجھے سمجھ آتی ہے، مجھے آڈیو یہ کیا کہا ہے ترجمہ، یہ پشتو میں کہا ہے نا اس ویڈیو میں. کسی کو پشتو سے پوچھیں، مجھے نہیں آواز وسیم بھائی پشتو میں نا، یہ تو بتا دیں بھائی. ہاں جی امیر مقام صاحب اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں یار پلیز. وسیم بھائی میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ انتخاب ہمارا ٹھیک ہے، اور زبیر بھائی نے جس طرح باتیں کی اور جس طرح ہینڈل کیا ماشاءاللہ، تو یہ صحیح ہینڈل کیا اور امیر مقام بھائی اس کا پشتو میں ترجمہ تو کرنا یار جو انہوں نے کہا ہے پلیز یار. بھائی پشتو نہیں آتی، آپ کو بھی سمجھ آ گئی، آپ سمجھ گئے کہ جو لوگ کہہ رہے اس طرح نہیں ہے 20 کروڑ کا یہ مطلب بتا رہا ہے. اور دوسرا شہریار امیر بھائی ایک منٹ نا مجھے امیر مقام صاحب پلیز 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، آپ بتا دیں کہ وسیم بدامی بھائی آپ کو پشتو نہیں آتی، آپ کی مشکل حل کرتا ہوں، حضرت نے یہ فرمایا، یہ تو بتا دینا مجھے پلیز. ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں پشتو میں اردو میں بتا دینا مجھے امیر مقام صاحب.
ना वो ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ का खर्चा हुआ है ना, कहते कि 20 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो उसने उसकी तशरीह कर दी कि उसकी 20 करोड़ का मतलब ये खर्चे का कि गवर्नमेंट का और पब्लिक का खर्चे हुए, तो फिर इतने खर्ची भी हुए और फिर एक दिन पहले आप टापे लगा रहे हैं और मोहरे लगा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादती है। तो वीडियो की क्या अहमियत हुई है, वीडियो तो उसकी भी एक आप तीनों ब्रेक में पश्तो में ऐसे फर बातें कर रहे थे, मुझे कब समझ नहीं आ रही थी, मैं अभी भी बेबस हूँ, वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, अभी तो मैं ब्रेक के बाद प्रोग्राम के बाद किसी पूछूंगा अपने पश्तो में। तो आपको जुबैर भाई ने वजाहत कर दी ना, ARY में कितने पठान भाई हैं, आप उनसे ये पूछे कि अभी कोई पठान भाई कंट्रोल रूम में नहीं बैठा, वरना अभी पूछ लेता, वो प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है, लेकिन ये पता चल जाएगा, ये मैं क्लिप लगा दूंगा सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा है कि जी मैंने 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, माशाल्लाह बातें तो इतनी कह रहे हैं मैंने 20 करोड़ रुपए खर्च किए। ये बात करते हैं, ये फंड्स की हवाले से मैं बात करता हूँ कि वैसे भी टाइम गुजर गया, खत्म हो गया, मगर उसकी कोई नहीं गुजरा, अभी 18-17 महीने रहते हैं। उसके साथ जो अपोजिशन के लोग हैं ना, 3.5 साल में 3.5 रुपया फंड भी नहीं दिया है, ठीक है। और मैं 2015 में मैं बात कर रहा था, आपने अच्छा भाई एक मिनट देखिए, ये हमारे पश्तून इलेक्शन हुआ, हमारे अमीर मकाम भाई, अमीर भाई आखिरी मिनट रह गया, जरा सुने ना बेटा शांगला से अमीर मकाम, मेरी गुजारिश तो सुन लें, गुजारिश तो सुन लें, उसको जो हम गुजारिश सुन लें, वो मुझे ये बता रहे हैं, सुन नहीं रहे करता था, तो ये भी परवेज खटक साहब मेहरबानी करके उसको भी खटक साहब पे कहां से ये लगाना ही नहीं पी मिलन के, तो ये नहीं कर लेना चाहिए। ये उनको शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। अमीर मकाम साहब वो ये बता रहे हैं मुझे कि इस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपया, हाँ 20 करोड़ रुपया लगाया मैंने इलेक्शन पे, हमारी खातिर खामोश हो जाओ, और इस FIR की इस पे क्या औकात, क्या औकात है। मैं ये ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे इस वीडियो में। जुबैर साहब आप जुबैर से पूछे, इनके इलेक्शन PTI के जो बंदा अरेस्ट हुआ है, दिल पे हाथ रख के वाले साहब ने क्या कहा है, दिल पे हाथ रख के कहें जुबैर साहब, जो आपने जान अल्लाह को देनी है। आप हजरात की तरह जुबानी जमा खर्च वाला आदमी नहीं हो, संजीदगी से बात करेंगे और कौम को संजीदगी की तरफ माइल करेंगे। क्या उन्होंने ये नहीं कहा हमने 20 करोड़ रुपए लगाए? उन चीजों पर हम मैंने जहां से कंफर्म कराया है, आपके वालिद साहब ने ये देखे, इंतजामिया ने ये बात की है। FIR की क्या औकात है, मैंने 20 करोड़ रुपए लगाए, बता रहा हूँ ना, FIR की यही औकात है कि उस वक्त ये जो बंदा अरेस्ट हुआ है, मेन चीज इस पर आ जाए, ये PTI के इलेक्शन। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।